तरफ कैफ मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की बाबरकत साअतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की बरकतें हम सबको खूब लूटना नसीब फरमाए। आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत आपको शुरू में अर्ज़ करता चलूँ। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिल नशीन है, मन क़रअल क़ुरआन व हमिद रब्बा व सल्ला अला नबी वस्तग़फ़र रब्बहू, यानी जिसने कुरान पाक की तिलावत की और रब तबारक व तआला की हम्द बयान की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, उसको क्या अजर मिलेगा, क्या बरकत मिलेगी। हुज़ूर फरमाते हैं फ़क़द तलबल ख़ैर मकानहू, तो यकीनन उसने भलाई को अपनी जगह से पा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम भी कोशिश किया करें कि उठते बैठते चलते फिरते जिस कदर हो सके नबी करीम हुज़ूर जाने आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक का अपना मामूल बनाएं इंशाअल्लाह। आइए मिलकर आप भी दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है रहमतों के रंग, दोपहर में आपके लिए एफजीएन चैनल पर माह रमज़ान में लेकर हाजिर होते हैं और उम्मीद है कि आप दिलचस्पी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में शरीक भी रहते होंगे। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हम रंग बिरंगे कुछ सेगमेंट्स भी शामिल करते हैं, आपकी फरमाइशें जो हैं कलामों की वो भी शामिल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि आपको बहुत सारे कलाम भी सुनाएं और किसी एक टॉपिक पर इल्म दीन की बातें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह बहुत कुछ बयान होना है और नाते भी आपको सुनाएंगे, कलाम भी सुनाएंगे। हमारे साथ आखिर तक आप रहें और इस प्रोग्राम की बरकतें हासिल करें इंशाअल्लाह। आज भी इंशाअल्लाह कुछ सेगमेंट हम रखेंगे आपके सामने वक्त मुनासिब पर, उसका भी आप लुत्फ़ उठा सकेंगे। आइए बिला ताख़िर प्रोग्राम के अंदर एक कलाम को शामिल करते हैं। आज हमारे साथ बड़े ही प्यारे दो नातख़ा हैं। हमारे मेरे सीधे हाथ की जानिब आप देख रहे हैं माशाअल्लाह हमारे हनीफ़ भाई मुंबरा से तशरीफ़ लाए हैं। हनीफ़ भाई को खुश आमदीद कहूँगा, वेलकम। इंशाअल्लाह हनीफ़ भाई से बड़े प्यारे प्यारे कलाम सुनेंगे और दूसरी जानिब हमारे प्यारे हैं अली असग़र मदनी, इनसे भी इंशाअल्लाह कलाम सुनेंगे और साथ ही हमारे बड़े प्यारे गेस्ट आज के जो हैं मुज़फ़्फ़र भाई भी हैं। इंशाअल्लाह इनसे भी हम इल्म दीन के बहुत सारे कीमती फूल चुनने की, इनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए कलाम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हनीफ़ भाई से कलाम सुनते हैं इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। और भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे,
پردے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے اور سب کے مطلوب کا محبوب ہے مطلوب ہے تو سب کے مطلوب کا محبوب ہے مطلوب تو اللہ اللہ تیری شان مدینے والے اللہ اللہ تیری شان مدینے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے جیوں کے بن رہے گئے قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا روح بھی رنجور ہوگی پھر تو ہائے یا نبی آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی پھر تمنا زیارت نے کیا
گیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے، یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا، اذن جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے، اور لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان، مدینے والے ہے تیری ملک قلم دان، مدینے والے، سگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، سگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے، یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری جان، ہماری آن، ہماری آبرو، ہماری عزتیں، ہمارا گھر بار، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ یا رسول اللہ آپ پر قربان، سبحان اللہ، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہے نا ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم قدم سے ہے۔ میرے آقا اگر تشریف نہ لاتے دنیا کو اللہ تبارک و تعالی پیدا نہ فرماتا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نبی پاک کی وجہ سے، دنیا کو وجود ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی وجہ سے، کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو FJ کے ناظرین، اسی طرح کے اور بھی بہت سارے پیارے پیارے کلام آپ کو انشاءاللہ سناتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے نعت خان سے مزید کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا نمبر جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا 8286252626، اسے آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے اور اس پر آپ چاہیں تو ہمیں فرمائش کر دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کی اس فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ساتھ ہی اگر آپ یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہ بھی اوپن ہے، آپ لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اندر شامل کریں۔ آج کچھ ایکٹیویٹیز بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اور ہمارے جو ساتھ میں گیسٹ ہوں گے، جو ہمارے نعت خواں ہوں گے، ان سے کچھ دلچسپ انشاءاللہ سوالات بھی ہم کریں گے۔ آپ کے سامنے کچھ باکسز نظر آ رہے ہوں گے، آپ نے اس پہ دیکھا ہو، کچھ نمبر اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اس میں کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو بتائیں گے۔ کچھ ایک نئی ایکٹیویٹی انشاءاللہ ہم کریں گے اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ اول تاخیر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس پروگرام کی برکتیں بھی حاصل کرنی ہے، علم دین بھی حاصل کرنا ہے، دلچسپی بھی لینی ہے اور بہت سارے کلام بھی آپ کو سننے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے اندر نعت پاک کے ساتھ ساتھ ایک ٹاپک بھی ساتھ میں لیتے ہیں تاکہ آپ نعت پاک بھی سنتے رہیں، دیگر بھی ایکٹیویٹیز دیکھتے رہیں اور علم دین بھی حاصل کرتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین وہ ہے اسلام اور تعلیم۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست یہ ٹاپک ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہماری ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہے، یہ پورا کا پورا قرآن کریم آپ دیکھ لیں، یہ تعلیم ہی نہیں ہے، تعلیم ہی تو ہے اور کیا ہے۔ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ خود تعلیم یافتہ ہیں اور انہوں نے جس سے تعلیم حاصل کی ہے وہ خود ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارے جو اسلام کے سب سے بڑی شخصیت ہیں، بلکہ پورے عالم کی سب سے بڑی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ، یہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر اللہ کی رحمت سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اسی ٹاپک پر ہم انشاءاللہ آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے اندر تعلیم کی، سیکھنے سکھانے کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام کے اندر ندیم مدنی صاحب بھی ہیں، ندیم بھائی کو بھی خوش آمدید کہوں گا، ویلکم، مرحبا۔ کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ٹاپک ہے اسلام اور تعلیم، علی بھائی بڑا اہم ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے لوگوں کو اس قدر سیکھنے کا ذہن دیا، بلکہ جس مذہب اسلام میں جس کتاب کا نزول ہوا، بالخصوص قرآن کریم کا جو سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس کا جب نزول ہوتا ہے تو لفظ اقرا سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ پڑھو۔ تو یہ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، یہ تو بنیادی اساس میں سے، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ صحیح۔ اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مختلف مذاہب نے بھی اگر اسلام سے تعلیم کے انداز کو سیکھا ہے، سمجھا ہے اور اپنے اندر ترقی لے کر آئے تو یہ غلط نہیں ہے۔ صحیح۔ چونکہ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی مذہب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی اگر ایجوکیشن سسٹم کو اگر دیکھیں گے یا ان کی تعلیمی نصاب کو اگر آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے، اس کے انداز کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے وہ باتیں اگرچہ نہ ہوں لیکن ان کی ترتیب کو دیکھیں، ان کے انداز کو دیکھیں اور ان کے سلیبس کو دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک نظم و ضبط جو ہے نا وہ اسلام کا نظر آئے گا۔ وہ مزاج اپنے اندر وہ لے کر آتے ہیں، وہ سسٹم اپنے اندر لے کر آتے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن سسٹم پر جو کام چل رہا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں جائیں گے تو یہ اسلام میں آج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو چلیں ابھی اتنی ترقی یافتہ جناب یہ جنریشن میں اور ملکوں میں یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں کہ جناب یہ سسٹم بنایا جائے، یہ سسٹم بنایا جائے، نظام ایسا ہو، لیکن یہ تعلیمی نظام، یہ سسٹم اسلام جو ہے وہ صدیوں پہلے دے چکا ہے سبحان اللہ۔ اور اسلام اس پر عمل پیرا ہوا ہے اور اسلام نے یوں سمجھے کہ اپنے ماننے والوں کو وہ دیا ہے پریکٹیکلی اور بتایا ہے کہ تعلیم کیا ہے، تعلیمی نظام کیا ہے، سسٹم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زمانے میں ہم دیکھیں ندیم بھائی، جو اصحاب صفہ تھے کیا تھا وہ؟ جی جی وہ ایک تعلیم ہی تو تھا نا، نبی پاک ان کو سکھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے ان کو۔ تو یہ نظام پورا، یعنی یہ تو ایک پورا موضوع ہے، یعنی نظام تعلیم، اسلام اور نظام تعلیم، یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پر جو ہے وہ کئی ہمارے پروگرام ہو سکتے ہیں کہ اسلام، کیونکہ ایک علم نہیں نا، اسلام نے کئی علوم کو جو ہے وہ ترویج کیا۔ قرآن ہی جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ہمارا منبع ہے، قرآن حدیث ہے۔
پھر جناب یہ اصول تو ویسے اجماع اور قیاس بھی ہے، لیکن اگر اصل دیکھا جائے تو یہ ہمارا قرآن ہے. جو چیز قرآن میں نہیں ہے تو ہم احادیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. تو اصل تو یہی ہے، اسی سے استنباط اور استخراج ہوئے ہیں، کئی علوم نکلے ہیں، کئی چیزیں نکلی ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ اس کو بڑھاتے گئے ہیں. پھر دنیاوی علوم بھی ہے، اسلام نے ان کے متعلق بھی جو ہے وہ رہنمائیاں فرمائی ہیں. تو بہرحال یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس پر ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں. اچھا، پھر اسلام کا جو مزاج ہے نا علی بھائی، وہ کمال کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ، ہر سوسائٹی کا بندہ، ہر جو ہے وہ پڑھا لکھا بندہ اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے، اگرچہ عمل کرتا ہو نہ کرتا ہو لیکن وہ قبول ضرور کرتا ہے. اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ہم رسمی تعلیم کے قائل نہیں ہیں کہ جناب صرف ہم نے سلیبس بنایا ہے، جناب کچھ ہم نے چیزیں دے دی ہیں، وہ پڑھ لیا اور ختم ہو گیا. اسلام جو ہے وہ اس تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ پھیلا رہا ہوتا ہے کہ جس سے بندے کی شخصیت میں نکھار آئے، اس کا کردار ستھرا ہو، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی جو ہے وہ اس کے جو تصورات ہے وہ بہترین ہو، وہ اپنے آپ میں چینج لے کر آئے، اور چینج ایسا لے کر آئے کہ وہ اپنے آپ میں بھی چینج لائے، اور اس کے ذریعے سے جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں اس کو سنے تو وہ بھی اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کرے. تو یوں سمجھے کہ اسلام نے علم کو جو پروموٹ کیا ہے تو انسان کو بتایا ہے کہ انسان تو علم سیکھ، لیکن انسانیت بھی سیکھ. یعنی میں یوں کہوں گا اپنے الفاظ میں کہ اسلام نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی ہے. یہ بالکل تعلیم نہیں ہے، مجمل سمجھے کہ جملہ ہے. تو یہ پورا باقاعدہ یوں سمجھیے کہ ایک پوری سوچ کے ساتھ کہ علم ہے تو جناب بندہ انسان علم سیکھے تو اپنی انسانیت کو مزید جو ہے وہ پروان چڑھائے. ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے، یعنی دین و علوم میں تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو قرآن و حدیث میں جن علوم کے فضائل بیان کیے گئے یقیناً وہ علم دین ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو علم دین حاصل کرنے والا طبقہ ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اخلاقیات ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو سب ایسے نہیں ہوتے. لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا دیکھا گیا ہے کہ بندہ بہت سارے علوم جانتا ہے دنیاوی، لیکن بد اخلاق ہے، وہی ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے، وہی ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. سب ایسے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ علم کا مقصد بھی وجود کا یہ تھا کہ وہ بندہ بگڑ ہی جائے، لیکن کوئی ہوتا ہے کہ اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے پاتا تو وہ پھر اثر جو ہے وہ نہیں جا رہا ہوتا ہے. تو علم دین اور اسلام نے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کو پروموٹ کیا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو نکھاریں اور اپنے اندر جو ہے وہ بہتری لے کر آئے. اور علم دین کی اگر اساس پر بات کی جائے، اصل پر بات کی جائے، ویسے تو ماشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کی ایک ایک لائن جو ہے وہ بڑی اہم ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے ہم کور کرنے میں کامیاب ہو جائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے اور ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اسلام نے جو ایجوکیشن کا جو سسٹم دیا ہے، جو علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے، آخر اس میں کیا راز ہیں. ہم وہ راز بتانے میں کامیاب ہو جائے اور بتانے میں کامیاب ہو جائے کہ اگر ہم اسلام کی اس تعلیمات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کی سوچ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کسی بھی فیلڈ میں ایکس وائی زیڈ علی بھائی کسی بھی فیلڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ناکام نہیں ہوں گے اگر ہم اسلام کی تعلیمی مزاج کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ حقیقت ہے. اگر علم کی اہمیت پر بات کی جائے تو حقیقت ہے کہ علم انسان کو انسان بناتا ہے. یہی وہ علم ہے کہ بندہ گر جاتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے. وہی تجربات تو ہوتے ہیں نا، بندے کو سنبھال لیتے ہیں، بندے یہ نہ کر ورنہ یہ نقصان ہو جائے گا. وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا احساس ہے کہ جو اس بندے کو روک رہا ہے، اسی احساس کا نام علم ہے، اسی تجربے کا نام علم ہے. تو علم الحمدللہ یہ قوم کی ترقی کا سبب بنتا ہے، ملک کی ترقی کا سبب بنتا ہے، ریاست کی ترقی کا سبب بنتا ہے. اگر گھر میں بھی اہل علم ہو تو گھر بھی ترقی کرتا ہے، خاندان بھی ترقی کرتا ہے. تو علم کا ہر جگہ ہونا اور جیسا ہونا چاہیے اسی طریقے کا ہونا ضروری اور لازمی ہے. اس کی اہمیت ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر بھی اگر علم کے موتی لینے کے لیے تمہیں کہیں اور کا سفر کرنا پڑے، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا پڑے، برداشت کرو، لیکن اس علم کو وہاں سے حاصل کر لاؤ. اور اسلام کے جاننے ماننے والوں کو تو یہ حکم فرمایا گیا نا کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے. اسلام نے بنیادی باتوں میں شامل کر دیا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. یعنی کوئی بندہ مسلمان ہے لیکن اگر علم دین حاصل نہیں کر رہا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی عبادات کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا، اپنے معاملات کو سنبھال نہیں پائے گا، اپنے حقوق کو جو ہے وہ ادا نہیں کر پائے گا. پھر تو ایسا ہی ہو گیا امام غزالی علیہ رحمہ کی زبانی میں کہ بے علم شخص بالکل چوپائے کی طرح ہے
کہ جناب اس کے پاس علم نہیں ہے, وہ کوئی امتیاز ہی نہیں کر پا رہا ہے, وہ قدر نہیں کر پا رہا ہے, تو بالکل ایسی مثال ہو جاتی ہے. تو علم کی بڑی اہمیت ہے, یہی ترقی دلاتا ہے, اگر یہ نہ ہو تو یہی تنزلی دلاتا ہے. اور ایک جملہ جو میں نے کہا ہے کہ علم ہو اور ایسا ہو جیسا چاہیے, اگر ویسا نہ ہو, یعنی علم تو ہے لیکن ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, تو پھر وہی تنزلی کا سبب بن جاتا ہے, وہی جناب بندے کو گرا دیتا ہے, اور وہ ایسا گراتا ہے کہ پھر وہ اٹھ ہی نہیں پاتا ہے. علم جو ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, ورنہ علم صرف علم ہونا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ علم اچھا ہو, اگر تربیت اچھی ہو تو معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے, تربیت سے طبیعتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور یہ دیکھا ہے الحمدللہ, جہاں ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوتا ہے, جہاں نظام تعلیم اچھا ہوتا ہے, جہاں پڑھائی کا سسٹم اچھا ہوتا ہے, الحمدللہ لوگوں نے وہاں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اپنے وقت کے رہنما, اپنے وقت کے قائد وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں. اچھا پھر اس کی نا علی بھائی موضوع ایسا ہے نا کہ ایسا من کر رہا ہے کہ بس اس پہ نا بولتے ہی چلے جائیں, اور بھرا ہوا بھی اندر کہ بھائی یہ بہت اہم موضوع ہے, لیکن ماشاءاللہ مظفر بھائی بھی آئے ہیں. میں چند چیزیں یہاں پر بیان کر دوں. اسلام نے جو یعنی اقدامات کیے ہیں علم دین پر نا, جو اقدامات کیے ہیں کہ یہ چیزیں صرف علم پر, ایجوکیشن پر اور نالج پر جو اسلام نے کام کیا ہے وہ شاندار ہے. کہ سب سے پہلے علم دین کی فضیلت کو بیان کیا, اگر یہ علم حاصل کرو گے تو یہ برکت ملے گی. قرآن کریم میں بیان کیے گئے, احادیث پاک میں بیان کیے گئے, اصحاب کرام کے اقوال آپ دیکھ لیں, بزرگان دین کے اقوال دیکھ لیں, علم دین کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا. اچھا پھر اس میں بھی مختلف علوم کی فضیلتوں کو الگ الگ بیان کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں گے علم فقہ کی فضیلت اپنی ایک ہے, علم تفسیر کی فضیلت اپنی ایک ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو ہمارے ائمہ اکرام ہیں, محدثین ہیں, مفسرین نے, انہوں نے جو اس کی اہمیت کو بیان کیا, ڈیفینیٹلی وہ بھی ہمارے مستند علماء ہیں نا, وہ بھی تو ہمارے علماء ہیں, ہمارے امام ہیں, ان کی بات بھی ویلڈ ہے. ان کے بغیر تو شاید ہم قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں پائیں گے, ہم عمل ہی نہیں کر پائیں گے. تو ان کی بات بھی ہمارے لیے دلیل ہے, ان کا کہنا بھی ہمارے لیے دلیل ہے. تو انہوں نے بھی الحمدللہ مختلف علوم کی فضیلتوں کو بیان کیا. اچھا پھر ترغیب اسلام نے دلائی, اگر کوئی نہیں حاصل کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, تو جناب اس کی جو ہلاکتیں ہیں, اس کے جو نقصانات ہیں, اس کو بھی بیان کیا, یہ بھی اقدام ہوا. پھر جناب جنہوں نے حاصل کر لیا, اب وہ اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اس کو عام بھی کریں. فرمایا گیا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے, علم کی زکوٰۃ ہے اس کو پھیلا دینا, اس کو عام کر دینا, عام کرنے کی ترغیب. پھر حصول علم کے لیے کیا ذرائع ہیں, کیا مقامات ہیں, کیا مواقع ہیں, اس کو بیان کیا. تعلیم سب کے لیے ہے, یہ ذہن بنایا ہے, تعلیم سب کے لیے ہے. کسی بھی جناب یوں سمجھے کہ قوم سے بندہ تعلق رکھنے والا ہو, تعلیم سب کے لیے ہے, تعلیم سب کے لیے جو ہے وہ یکساں مفید ہے. پھر جیسے کہ نظام پر اگر ہم بات کریں تو یہ بڑی طویل گفتگو جو آگے ہم انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کریں گے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے. پھر صلاحیت کے مطابق علم دین سیکھنے کا نظام, جس فن میں زیادہ دلچسپی ہے وہ اس میں آگے بڑھے, وہ والا پورا نظام, اور جو ایک سسٹم بنا کے دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, انشاءاللہ اس کو آگے کلام میں ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. بہت زبردست آج کا ٹاپک ہے اور ماشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے. تو اس کنٹینیو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا انشاءاللہ, تھوڑا سا بھی مس نہیں کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا, بہت ساری باتوں کو سمجھنے سے آپ رہ جائیں. اس لیے اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہنا انشاءاللہ. علم دین کی باتیں چل رہی ہیں, اور یقیناً علم دین کے بہت سارے فضائل اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر, خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, تم فرماؤ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھنے جائیں تو اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کی جو صفات بیان کی ہے, علماء کے جو اوصاف بیان فرمائے, علم والوں کے کئی مقامات پر بیان فرمائے ہیں. میں بڑھنا چاہوں گا ہمارے مظفر بھائی کی جانب. ماشاءاللہ ندیم بھائی نے بہت اچھی ہماری رہنمائی کی. علم دین کا جو اسلام سے تعلق ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی. کچھ شروع کے اندر علم دین کی فضیلت آپ بیان فرمائیں, مزید کچھ آپ جو بیان فرمانا چاہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. واقعی علی بھائی جیسا ہمارے ندیم بھائی نے بتایا, بہت وسیع ٹاپک ہے یہ, اور واقعی کئی ایپیسوڈ کیا بلکہ اگر اس کو تحریر کیا جائے تو کتابیں بھی تحریر ہو سکتی ہیں کہ اتنا بڑا اس کا موضوع ہے. اور یہی بات ہے کہ اسلام نے جس انداز سے علم کی طرف لوگوں کو راغب کیا, جیسے پہلی جو سورہ نازل ہوئی, پہلی آیت نازل ہوئی, وہی اقرا سے شروع ہو رہی ہے, پڑھنے کے تعلق سے ذہن دیا جا رہا ہے.
سورہ قلم قرآن پاک میں موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عرب میں یہ معاملہ تھا کہ بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا. سبحان اللہ. کسی نے کہا شہ عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، سبحان اللہ. خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز سے سوتی بستی جگا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ لوگ جو جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، قتل کر رہے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، ظلم و جبر عام ہے، لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جان رہا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور اس وقت کا کہا جاتا ہے کہ صرف 17 لوگ جو ہے نا وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لیکن وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر شریف کے ظاہری 63 سال گزار کر جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں ظاہری طور پر، سبحان تو اپنے کم و بیش 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام و صحابیات کے ہاتھوں میں جو ہے نا قلم دے کر جا رہے ہیں. 1,24,000. 1,10,000 کے قریب تو صحابہ کرام کے وہی مزارات ہیں جو یعنی اتنی بڑی تعداد میں جو ہے صحابہ کرام صحابیات لکھنا پڑھنا. یہاں تک کہ معرکے میں اگر کوئی جو ہے قیدی بن رہا ہے فدیے میں وہ کچھ دے نہیں سکتا ہے تو اس کو یہ فیس دی جا رہی ہے کہ آپ ہے نا لکھنا پڑھنا سکھا دو تو آپ کو آزاد کر دیا اس جائے. میں خصوصیت کوئی جو ہے وہ محدث ہے، یعنی کوئی تو حدیث جمع کرنے کا سلسلہ کر رہا ہے، کوئی قاری ہے، قرہ صحابہ اکرام ہے، وہ قرآن پاک کو لکھ رہے ہیں جو ہے وہ لکھ رہے اور ہیں. آج کتنا دور ہے. آج میں خود جو ہے پرنٹنگ کی فیلڈ سے آج جو ہے جڑا ہوا ہوں. آج پیپر ہے، پرنٹ میڈیا ہے، دیگر اور جو چیزیں آج الیکٹرانکلی بھی بہت آسانیاں ہو گئی. لیکن اس دور کا آپ وہ تصور کریں جب کاغذ بھی میسر نہیں تھا، جی. چمڑے پر کبھی لکھا جاتا تھا، کبھی کہاں پتوں پر لکھ کر کس طرح سے محفوظ کیا جاتا تھا. لیکن اس وقت ایسے عالم میں جو ہے نا تعلیم کی طرف لکھنے پڑھنے کی طرف مائل کرنا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کرم ہے، کیسا احسان ہے پوری دنیا پر کہ آپ نے اس کی طرف جو ہے نا رغبت دلائی. اب علم حاصل کرنا، اچھا جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، قرآن کی آیتوں پر مسلمان خاص طور پر عمل پیرا تھے تو ایجادات میں جو ہے وہ مسلمان سب سے آگے تھے، سائنس میں مسلمان سب سے آگے تھے. بالکل ایسا ہی ہے جی. بڑی بڑی جو ہے پہلی مرتبہ جو ایجاد کی گئی گھڑی جو ہے وہ سب سے پہلے عربوں نے گھڑی ایجاد کی. اسی طرح بڑے بڑے سائنسداں جو ہے وہ مسلمان ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے ریاضی داں. قرآن پاک کی آیتیں جب پڑھتے تھے نا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، زمین کے بارے میں غور و فکر کرنا، آسمان کے بارے میں غور و فکر کرنا، تو علم فلکیات، علم حیوانات کے متعلق فرمایا، اونٹ کی تخلیق کے متعلق فرمایا. جی. تو اس طرح سے افلا ينظرون الى الابل کیف کیف خلقت. خلقت، آپ اونٹ کی طرح کیوں نہیں دیکھتے اللہ اب پاک نے جو پڑھنے والے ہوتے جب قرآن سے رشتہ مضبوط، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو جب وہ غور کرتے تھے تو ان کے سامنے عقدے کھلتے جاتے تھے، نئی نئی باتیں ان کے سامنے آتی تھی، وہ دنیا کے سامنے لاتے تھے. یہاں تک کہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی جو ہے عربی کتابیں سائنسی علوم پر، یہ آج اہل یورپ نے اس کا ٹرانسلیشن کیا اور مسلمان ایک عرصہ ہوا کہ ان چیزوں سے دور ہو گئے تو یہ اس معاملے میں پچھڑ گئے. اور آج جنہوں نے وہ ترجمہ کیا تھا کتابوں کا، آج وہ سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ میں ترقی کرتے کرتے آگے بڑھ گئے. تو یہ الحمدللہ عز و جل اسلامی تعلیم کا جو معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اسلامی تعلیم تک محدود نہیں، خاص طور پہ بلکہ اگر علم دین کی بات کی جائے، علم دین کی بڑی فضیلتیں ہیں. تھوڑا علم بھی زیادہ عبادت سے بہتر ہے، یہ فرمایا گیا. پھر ایک روایت میں فرمایا گیا کہ فرشتے جو ہے نا وہ طالب علم دین سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، وہ جہاں چلتا ہے. اور کسی راستے سے طالب علم جب گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے قبرستانوں پر سے، مسلمانوں کے قبرستانوں پر سے عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے. اور جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ جو ہے نا آسان فرما دیتا ہے اس کے لیے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ترغیب بھی دلائی، پھر تعلیم دینے کے لیے، علم سکھانے کے لیے بھی ترغیب دلائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی،
اس کو یاد کیا سبحان اور اسے دوسروں تک پہنچایا. سبحان اللہ. کتنی فضیلت والی بات ہے کہ جو بندہ حدیث پاک کو یاد کرے. اس میں محدثین کرام ہوئے, بعد میں علماء کرام ہوتے ہوتے آج ہم تک یہ 1400 سال کے بعد جو حدیثیں پہنچ رہی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ پہنچنے والے, یہ سیکھنے والے, اسلامک یعنی ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے آپ دیکھیں کتنا مضبوط ہے کہ 1400 سال پہلے کی جو باتیں ہیں وہ اب بھی ہمارے پاس سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. یعنی کئی باتیں ہمارے پاس ایسی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعینی وہی الفاظ سند کے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ اگر اور مذہبوں میں اگر دیکھا جائے نا تو شاید اتنی مضبوط باتیں ویسی باتیں آپ کو نہیں ملے گی, بدل دی گئی ہے بات. اور مذہبوں کی بات آپ کریں گے, انہوں نے تو خدا کا کلام بدل دیا نا, توریت شریف بدل دی, انجیل بدل دی, زبور بدل دی. یعنی یہ تو نبی کا کلام ہے, تحریف ہو گیا, یہ تو نبی کا کلام ہے الحمدللہ. ان لوگوں نے خدا کا کلام بدل دیا تو اور کیا ہو سکتا ہے پیچھے. اللہ اکبر. تو علم دین کی یقیناً اتنی فضیلتیں ہیں, اور علم دین کی فضیلت سبحان اللہ اس بات سے بھی سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. بلکہ اللہ ارشاد فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب وہ کچھ میں آپ سوچ لیجئے کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس میں علی بھائی بہت زبردست بات جو ہے ایک عالم دین نے الحمدللہ یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ بندہ جو جانتا ہے نا وہ علم محدود ہوتا ہے, وہ جاننے والی لسٹ اس کی وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, اور نہیں جاننے والی لسٹ وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میں اردو زبان جانتا ہوں, میں ہندی جانتا ہوں, مراٹھی جانتا ہوں, تھوڑا بہت کچھ عربی فارسی جانتا ہوں, اب یہاں لمیٹیشن ختم ہو جائے گی. میں فرینچ نہیں جانتا, میں جرمن نہیں جانتا, میں دیگر زبانیں نہیں جانتا. نہیں جاننے والی اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو 7 لاکھ زبانوں میں جاننے والی چیز جو ہے نا وہ محدود ہوگی, نہیں جاننے والی لسٹ بڑی ہوگی. اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم عطا فرمایا. اچھا اتنا ہی نہیں مظفر بھائی, یعنی اتنا سب کچھ عطا فرمایا, اس کے باوجود کیا حکم ہو رہا ہے؟ رب فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, حبیب اللہ سے دعا کرو اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما. یعنی اتنا سب کچھ حاصل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر بھی تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ پھر یہ تعلیم حاصل کرنا, یعنی آپ کو اللہ پاک نے علم دیا, پھر وما هو علی الغیب بضنین, سبحان کہ اللہ, یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. یعنی ان کو سکھایا بھی ہے, پھر یہ بیان بھی کر رہے ہیں, یہ بخل نہیں کرتے. انہوں نے جو سیکھا ہے یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, اللہ پاک کے پیغامات پہنچا رہے ہیں. اس میں بھی یہی نقطہ بیان کیا. جو کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں علی بھائی, یعنی کچھ بد قسمت بد نصیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے علم غیب نہیں دیا ہے, غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے متعلق کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اچھا بخیل کس کو بولتے ہیں, اگر اس کو ہم سمجھ لیں, بخیل کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اگر آپ اس کو بخیل بولیں گے کہ بھائی یہ کنجوسی کر رہا ہے, اور اگر اس کے پاس کچھ ہے نہیں بولے گا بھائی میرے پاس کچھ ہے نہیں, تو کنجوسی والی بات ہی پیدا نہیں ہوتی. تو بھائی ہے اسی لیے بخل نہیں کرتے غیب بتانے میں, تو ہے اسی لیے بخل نہیں کرتے. تو اگر یہ ڈیفینیشن کو سمجھ لے, اگر تھوڑی بہت بھی یعنی رتی بھر بھی اگر عقل رکھنے والا ہے نا, اگر وہ سوچے کہ یار میں کیا بات بول رہا ہوں, اور اگر یہ قرآن کریم کی آیات میں اگر تھوڑا بہت, اگر بہت ڈیپلی نہیں, اگر تھوڑی سی بھی اگر غور و فکر کر لے, تو شاید یہ بھی جو ہے وہ بولنے میں یہ کامیاب ہو جائے گا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اتنا عطا فرما دیا نبی پاک کو. سبحان اللہ. بلکہ جب نے بات کی, کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں نے تو معاذ اللہ یہ تک بھی کہا کہ نبی کا علم جو ہے وہ معاذ اللہ جانوروں کے جیسا ہے, استغفر اللہ, بچوں کی طرح ہے, مجنون کی طرح ہے. یہ بھی کہا بد قسمت لوگوں نے جو خود کو مسلمان بھی انہوں نے کہا اپنے آپ کو, یہ تک کہا کہ معاذ اللہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. ارے خدا کے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہ اللہ نے شیطان کے حوالے سے تو نہیں فرمایا نا, شیطان کا علم بھی محدود ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت علم عطا فرمایا, بہت زیادہ علم عطا فرمایا. کائنات کے سب سے بڑے جو علم رکھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ پاک ہمیں ان کے علم کا ذرہ نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں ادب کرنے والوں کے ساتھ رکھے, با ادب بنائے, بے ادبوں سے اور بے ادبوں کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ٹاپک بڑا ہی پیارا ہے, بہت شاندار ہے, اور بھی ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں آج ہیں کہ کس کس انداز سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کیا انتظامات فرمائے. باقاعدہ مسجدوں کا انتخاب ہوتا تھا, باقاعدہ مدارس کا انتخاب ہوتا تھا, باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت لے کر دیگر مقامات پر جاتے, دیگر محلات کی طرف جاتے, اور الحمدللہ یوں علم دین
لوگوں تک پھیلایا کرتے تھے. آئیے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کریں گے. اگر آپ ہمارے نعت خوانوں سے کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں, کوئی کلام اگر سننا چاہتے ہیں, تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے آپ وہاں سے بھی آپ ہمیں جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا, اس نمبر پر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے. اس سے پہلے آئیے ایک ایکٹیویٹی ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کریں گے. آپ کو یہ کچھ باکس دکھ رہے ہیں اور اس پر کچھ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. کیا ہے یہ؟ تو یہ تو جب یہ باکس کھلیں گے تبھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے ندیم بھائی, تو انشاءاللہ کھولتے ہیں باکس. ہم نے یہ 8 باکس رکھے ہیں اور اس پر نمبر بھی لکھے ہوئے نا 1 سے لے کر 8 تک. یعنی ایسا تو نہیں کسی میں ہیرے ہیں, کسی میں جو ہے وہ وہی زیورات جب کھلے گا ہیں, تب کیا پتہ لگے ہے؟ گا. رمضان کا مہینہ ہے نا, تھوڑا کھلے بھی تو ایسا کچھ نکلے تو کچھ کام بنے نا. اچھا بھی وہ ہم نہیں لیں گے, اگر ایسا کچھ رکھا بھی آپ نے تو ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ دیکھیں باکس جب کھلے گا نا تو پتہ چلے گا یہ آپ کی قسمت, آپ کون سا نمبر چنتے ہیں اور آپ کی قسمت میں کیا نکلتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں چلیں ندیم بھائی سے. ندیم بھائی ایک کوئی بھی نمبر ایک آپ بتائیے کون سا لینا چاہیں گے. آپ جو دے دیں جی. اگر یہ چھٹا نمبر لے لیں, چھٹا نمبر نماز کی چھٹی شریف کی کیا بات نسبت ہے سے. ماشاءاللہ. 6 نمبر ہے یہ. ناظرین آپ امیدیں دیکھ بھی رہے ہوں گے 6 نمبر میں کچھ نکلے گا. ندیم بھائی کے لیے کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے تو کچھ پرچی ہی, اچھا اس پرچی میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. جی اوہو, اس میں لکھا ہے حرف تا. تا جو ہے تے, اس سے دو شعر سنائیے. اچھا, حرف تا سے جو ہے وہ 2 شعر سنا نعت خواں بھی ہے ماشاءاللہ, تو چلیں آپ کے لیے سوال ہو گیا. نعت خواں تو یوں دیکھا جائے تو ہر عاشق رسول ہے, سبحان اللہ. لیکن یہ اشعار کا یاد ہونا نا تھوڑا نیکسٹ لیول ہے. تو اچھا اس میں ہم لوگ ٹیم نہ بنا لے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ بس یہ خود سے جو ہے وہ سفر ہے کرنا مگر اکیلے. اچھا ٹھیک ہے جی. اللہ پاک رحمت دیکھتے کی ہیں نظر ندیم بھائی. فرمائے. تا سے آپ کو جو ہے وہ سنانا ہے. بہت سارے کلام ہیں, ایک تو پڑھ لیتے. ایک تو آ گیا, چلیے. تیری جب کی دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے. اور شعر ہو ایک گیا ہے. اور ابھی آپ کا باقی ہے. ابھی آپ کا آدھا جواب درست صلی ہے. اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا بھی آ سکتا ہے کہیں پر. تمہاری تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 2 شعر سنانے تھے ندیم بھائی کو لفظ حرف تا سے, اور دونوں سنا دیے. اب بڑھیں گے مظفر بھائی کی جانب. مظفر بھائی آپ بھی کوئی نمبر سلیکٹ کیجئے, کون سا لینا چاہیں گے؟ 8 نمبر, 8 جنت. اچھا کیا بات ہے ماشاءاللہ. 8 جنتوں کی نسبت سے 8 نمبر. جی یہ 8 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ 8 سوالات نکل کرنا ہے نا مظفر بھائی. کچھ بھی ہو سکتا 8 ہے. پوائنٹ. اس میں بھی ایک پرچی نکلی ہے, اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. اچھا یہ تو انڈر اسٹوڈیو کے سب میں پرچی رکھی ہے آپ نے. ہاں یہ تو مطلب قرینہ واضح ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ابھی کچھ کھلی نہیں ہے, کچھ ہو تو دیکھیں. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے مدینہ لفظ سے 2 شعر سنانا ہے آپ کو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. تو مدینہ 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 ہے. واہ واہ. ماشاء اللہ. مدینہ جان جینا وہ جہاں ہے وہ سن لیں, مدینہ جان جینا وہ جہاں ہے وہ سن لیں, جنہیں جنون جینا سوئے زاغ لے کے چلے, جنہیں جنون جینا سوئے زاغ لے کے چلے. اس کا کلام ہے نا اس کا ماشاءاللہ. دوسرا شعر ایک اور مدینہ سے.
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا واہ واہ، مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی، ہمارے مظفر بھائی بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے حنیف بھائی کی جانب۔ حنیف بھائی کون سا لیں گے آپ بتائیے؟ 1 سے 8 تک ہیں، 6 اور 8 کھل چکے ہیں، باقی اب 6 بچے ہیں۔ اللہ کی نسبت سے 4 نمبر، اللہ کی، اللہ کے، اچھا اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے 4 حروف، ٹھیک ہے جی۔ 4 کہاں ہے جناب؟ یہ ہے کیا 4؟ جی جی، 4 میں دیکھتے ہیں حنیف بھائی کے لیے کیا تحفہ نکلتا ہے۔ خدا تو ایک ہی ہے لیکن لفظ اللہ میں جو حرف ہے وہ 4 ہے۔ 4، ماشاء اللہ۔ اچھا، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ دل آئے۔ کیا بات ہے جی، دل سے سنا دیجئے دل والا دل سے سنا دیجئے دل والا کی۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ بھائی، ہمارے حنیف بھائی نے بھی سنایا ہے۔ اب باری ہے اصغر بھائی کی۔ ہاں ایک ہی دل سے 5 لیں گے، پنجتن کی نسبت سے۔ پنجتن کی نسبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ پنجتن کا غلام رکھے۔ ان کے لیے بھی کوئی پرچی نکلی ہے، اس میں دیکھیں کیا ہے نکلی ہے۔ واہ، تھوڑا ہٹ کر ہیں آپ تینوں سے، ٹھیک ہے۔ 5 انبیاء کرام کے نام بتانا ہے آپ کو جی، اسٹارٹ کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ، ہمارے آقا۔ 1، وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام، 4، حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام، ماشاءاللہ، ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے، واہ۔ کچھ اور باکس باقی ہے، ایک ایک کر کے اور کھلوا لیتے ہیں، جیسا چلیں۔ آپ ہوسٹ ہیں ہمارے، آپ جدھر لے جائیں گے اب شروع کریں گے مظفر بھائی سے۔ جی مظفر بھائی کون سا لیں گے؟ اب دیکھیے بچا ہے 2 ہے، 1 ہے، 3 اور 7۔ ایک لے لیتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، سبحان اللہ۔ چلیں مظفر بھائی کے حصے میں دیکھیں، پھر کوئی پرچی آئی ہے، اس پرچی میں کیا نکلتا ہے؟ واہ، اعلیٰ حضرت کے کوئی 5 کلام بتائیے۔ کیا بات ہے، آسان ہے مظفر بھائی تو ماشاءاللہ اچھے نعت خواہ بھی ہیں، پڑھنا ہے ایسے ہی ایسے بتا دیجئے کوئی 5 کلام کون کون سے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، نہیں یہ آپ کے لگا ہوا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، 2، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے 3، والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، 3، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، ماشاءاللہ، جس 4، پر نثار جان فلاح و ظفر کی، صحیح۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ شہ بتہا بتہا تیرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں واہ ماننے والا واہ، تیرا۔ ماشاءاللہ، ہمارے مظفر بھائی نے بھی دوسرا جو ان سے جواب لینا تھا ماشاءاللہ مکمل کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے اصغر بھائی کی جانب۔ جی اصغر بھائی، اب بچے ہیں آپ کے لیے 2، 3 اور 7۔ 2 میں کیا نکلتا ہے؟ یہ تو اصغر بھائی کی قسمت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ بتانا ہے علامہ حسن رضا خان کے نعتیہ دیوان کا نام بتائیں۔ ذوق نعت۔ ذوق نعت، ان کا جواب کیا ہے ندیم بھائی؟ درست یا غلط؟ ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے۔ درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ابھی میں نے کھول دیا ہے، کون سا لیں گے ندیم بھائی؟ 3 اور 7 بچا ہے۔ آپ بتائیں اس میں سے کون سا ایسا باکس ہے جس میں چٹھی کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو پھر وہ والا باکس چن لیتے ہیں، کھول لیتے ہیں۔ آپ چن لیجئے، آپ کے حصے میں جو بھی نکل جائے، جو نکل جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کون سا اٹھایا؟ 3 اٹھایا ویسے، 3 اٹھایا آپ نے، جو اٹھایا یہ اچھا۔ بس بابرکت ہو گیا وہ، آپ کیا دے بات دیجیے ہے۔ آپ۔ دیکھتے ہیں 3 میں کیا ہے ندیم بھائی کے لیے۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے۔ جی واہ،
آپ ہی کا مطلب آپ ہی کے متعلق ہے سمجھیے، یعنی ہے تو سب سے متعلق لیکن خاص طور پر آپ کے لیے ایف جی این چینل کے کوئی 5 پروگرام کے نام بتانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سب سے پہلا پروگرام، جی بڑا ہی شاندار پروگرام، علی بھائی کا پروگرام رحمت و گرم، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ اور ایک اور پروگرام ہے علی بھائی کا، وہ ہے ایک نئی صبح، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسرا بھی پروگرام ہے وہ علی بھائی کا ہی ہے، انوکھی بات ہے نا۔ اور چوتھا پروگرام ہے علی بھائی کا ہی ہے، سفر کی کہانی۔ مطلب اور سب کچھ میرے 5واں میں ہو۔ پروگرام ایک ماشاءاللہ جمعہ کے دن آتا ہے، محفل ذکر نبی، یہ بھی بڑا شاندار پروگرام ہے۔ زبردست۔ اچھا یہ کہ جہاں یہ پروگرام کے نام آپ نے جانے وہاں علی بھائی کی فضیلت بھی تو ظاہر ہو گئی نا، کہ ایف جی این چینل کے اتنے سارے پروگرامز اللہ پاک قبول فرمائیے، تو بس اللہ نظر بس سے بچائے۔ آمین آمین۔ آخری چٹھی بچی ہے، یعنی آخری باکس بچا ہے، آپ سے پوچھنے کی حاجت تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سے بغیر پوچھے میں اٹھا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت۔ چلیں 7 نمبر میں دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے ہمارے حنیف بھائی کے لیے۔ حنیف بھائی اس میں آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے بڑا آسان، 10 صحابہ کرام کے نام بتانا۔ چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ سنا پاتے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رحمۃ دو، اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی تین، اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی چار، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5، ماشاء اللہ، بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ایک صحابی کے نام کیا ہے؟ غفاری، ابو ذر غفاری، غفاری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، عنہ، 7، حضرت حبشی بھی آتا ہے کسی کے نام، بلال حبشی رضی بلال اللہ حبشی، تعالیٰ عنہ، 8، 8، بلی سے کچھ نسبت ہے کسی کا، ابو ہریرہ ابو رضی ہریرہ، اللہ تعالیٰ 9، واہ، حضرت زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت سارے نام ہیں اور یہ یاد بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اچانک سے سوال کیا نا، ان کو پہلے سے بتایا نہیں تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تو الحمدللہ ہماری جو پرچی ہم نے نکلوائی تھی سب نے مکمل اچھے جواب دیے۔ اچھا جواب دینے پر کوئی تحفے وغیرہ کا سلسلہ علی بھائی؟ دیکھیں بھائی تحفے تو آپ دیں گے، اچھا یعنی آپ سوال آپ نگران ہیں کریں، ہمارے، سوال آپ کریں تحفے ہم دیں، جتنا ہم سے چلے۔ کرنا تھا ہم نے وہ کیا، آگے کام آپ کا۔ چلے ایک کام کریں نا، یعنی سب کو دعائیں مغفرت کے تحفے سے نواز دیں۔ سبحان اللہ پاک آپ کی بھی ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ کچھ کالز ماشاءاللہ ناظرین نے ہمیں کی ہے، ایک ایکٹیویٹی اور کروائیں گے انشاءاللہ، چھوٹی سی وہ بھی ہے۔ اس سے پہلے آئیے کچھ کالز ناظرین کی ہے، کچھ فرمائش ہم سے کرنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مزمل اندور سے بول رہا ہوں، مجھے یہ نعت شریف سننی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بارہ ستارہ ہی دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، اللہ پاک آپ کو تو اور انہوں نے برکت سنا عطا دیا فرمائے۔ ماشاءاللہ، خود ہی نے سنا دیا ماشاءاللہ، ہمیں پڑھنے کی کیا حاجت، بہت اچھا سنایا ماشاءاللہ۔ مزید کچھ اور ہو تو دیجیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام افکا فاطمہ ہے، آپ مجھ کو یہ کلام سنا دیجئے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بچوں کی پیاری پیاری آواز بھی سننے کا موقع مل رہا ہے، بہت زبردست پڑھا ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ رمضان میں بچے دن میں اتنے ایکٹیو ہیں، زبردست زبردست، بہت بڑی بات ہے مدینہ ماشاءاللہ۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مزید اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سرفراز ہے، یہ نعت سنائیے۔ وہ دھوپوں میں تپتی
زمینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کی سینوں پہ سجدے. جی کیا بات ہے، اور دیجیے گا مزید ہوگا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد روحان ہے. آپ جی سے گزارش ہے ایک نعت شریف پڑھیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر وہ سینے میں موجود ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے کلام آپ نے سنائے. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. جو کلام آپ نے پڑھ دیے ہیں ماشاءاللہ اتنے پیارے پڑھ دیے ہیں کہ شاید ہمارے نعت خوانوں کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. سب نے بہت پیارا پڑھا. آپ کا شکریہ بھی کہ ماشاءاللہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں کلام بھی سنا رہے ہیں. یعنی ہمارے آج کے پروگرام میں 2 نعت خواں نہیں ہیں، کئی نعت خواں ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. بچے نعت خواں ماشاءاللہ بچے نعت ساتھ خواں میں. ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ دل جوئی کی نیت سے کتنے کتنے اشعار سناتے جی ہیں. اور بھی کچھ فرمائشیں ہیں ماشاءاللہ آپ یوٹیوب سب کی نوٹ کر فرمائشیں. رہے ہیں نا. ایک بندہ میری خواہش یہ ہے علی بھائی کی جنہوں جس اسٹائل بہن نے بچوں نے کال کیا ہے کیا نا، بات ہے، یعنی ایک ایک شعر ہو جائے ایک ایک لیکن شعر ضرور ہو. صحیح. چلے ماشاءاللہ. اچھا یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ماشاءاللہ ہمیں کافی فرمائشیں آ رہی ہیں. شہزاد شیخ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میری خیرات نہ پوچھو. یہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. فردین شیخ کہتے ہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. یہ سنا دیجیے. طوبہ رضا شیخ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. ایک شعر ہی سنا دیجیے. ٹھیک ہے بھائی کیا بات ہے. سرکار اپنے روضہ انور دکھائیے. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ساجد شیخ ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ذیشان رضا میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے. حضرت آپ سے یہ سوال ہے مسواک کو کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے ندیم بھائی. مسواک جب تک کہ یعنی جس کو بولتے ہیں کہ جب تک استعمال کرنے کی سائز اس کی ہے صحیح تب تک استعمال کرے. اب اس طرح اتنی چھوٹی ہو گئی کہ اب وہ استعمال کے قابل نہ رہی. سنت کے مطابق اب وہ اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے مسواک تو پھر اس کو ٹھنڈا کر دے. ہاں ٹھنڈا کر دے. یعنی اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو کہیں ایسی کیونکہ جگہ پر اعلی رکھنا ہے ادائے کہ سنت ہے. جی جی صحیح ماشاءاللہ زبردست. چلے کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی دونوں طرف سے ہمارے نعت خواہ انشاءاللہ کہ کچھ کلام شامل کر لیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. خالد میں صرف اتنا
جگ اٹھا عشقوں کا مقدر، خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جگ اٹھا عشقوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم
کہ مارے ہیں ہم آقا کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم. سبحان اللہ. اور کوئی ہے؟ مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی ارے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر جن کی تصویر سینے میں موجود ہے اور جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے اور
کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہے ہیں باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ زبردست، واہ واہ ماشاءاللہ، بہت سارے کلام آپ کو سنائے، اور شاید یہ کلام تو بچوں کا پسندیدہ کلام لگتا ہے، کئی بچوں کو ہمارے گھر میں بھی دیکھا میں نے ماشاءاللہ یہ گنگناتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نا ٹرینڈ چل پڑتا ہے کسی کلام کا بچوں کے بھی، تو یہ شاید آج کل یہ چل رہا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی نبی پاک کا عاشق بنائے، اللہ پاک نبی پاک کی محبت میں ہمیں بھی، ہماری ساری نسلوں کو نبی پاک کا عاشق بنائے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ گفتگو چل رہی تھی اسلام اور تعلیم، ہمارا دین اسلام سبحان اللہ جس نے اتنے سارے ہمیں راستے دیے علم دین سیکھنے کے، ابھی کئی علوم پر تذکرہ بھی کیا تھا ندیم بھائی نے کہ اتنے سارے علوم ہیں، بندہ اگر چاہے بہت اچھے انداز سے بہت سارے علوم حاصل کر سکتا ہے، دین کا عالم بن سکتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع فراہم کیے، بہت سارے موقع دیے، آپ یہ موقع اختیار کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ موقع ہے، یہ ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، بہت سارے موقع ہیں۔ کیا کہیں گے ندیم بھائی اگر موقع ہم تلاش کرنا چاہیں علم دین حاصل کرنے کے؟ بالکل ایسا ہی علی بھائی، اگر ہم مواقع اور ذرائع پر اگر بات کریں تو اسلام نے نہ صرف تعلیم کی اہمیت اور سیکھنے کی ترغیب کو بیان کیا، بلکہ یوں سمجھے کہ پلیٹ فارم بھی دیا، سسٹم بھی دیا، اور یہی ایک منظم نظام ہوتا ہے کہ صرف بات کہنے کی نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل کر کے بتانا ہے اور وہ پلیٹ فارم بھی دینا ہے، تو یہی بہت اچھی بات ہوا کرتی ہے۔ اور کانسیپٹ تو یہی ہے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو سکھایا، صحابہ اکرام نے پھر بعد والوں کو، تابعین تبع تابعین، جو ان سے منسلک ہوئے وہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، اب مختصر ہم نے ذکر خیر یہاں پر ماشاءاللہ ہوا اور کافی اچھا ماحول بنا، تو ابتدائی اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، اللہ پاک کی یوں سمجھے کہ باتوں کو بڑھانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے، اب چونکہ لوگ آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے لگے، آپ پر ایمان لانے لگے، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اللہ پاک کے چاہنے والے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام سے ان کی وابستگی ہوئی، تو اب باقاعدہ چونکہ اسلام پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے، صرف یہی نہیں کہ کلمہ پڑھا اور ختم ہو گیا، کلمہ یہ اسلام میں یہ سمجھے کہ ایک انٹری کا ایک سمجھے کہ ایک لفظ ہے کہ بندہ پڑھتا ہے اور دائرہ اسلام میں یوں سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان والے کے لیے عبادات بھی ہیں، معاملات بھی، وہ سارے علوم پھر اپنی جگہ پر ہیں جو ضروریات زندگی کے لیے اور ایک پوری مکمل زندگی کو اچھے انداز میں ڈھالنے کے لیے اسلام نے پورے اصول جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اب تفصیل سے اللہ پاک کے احکامات ان کو کیسے سکھائے جائیں، دیگر جو معاملات ہیں ان کو کیسے سکھائے جائیں۔ تو سب سے پہلا مرکز اگر ہم دیکھیں، اولین مدنی مرکز، کیا بات، اولین اسلامی مرکز سبحان اللہ، مدینے والے آقا نے جو ہے وہ لگایا ہے، تو مدنی مرکز ہی ہم کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اولین یہ اسلامی مرکز جو ہے وہ رہا دار ارقم جس کو کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، یہ کوہ صفا کے پاس تھا، اور ابتدائی اسلام میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کے گھر کو یہ سعادت بخشی کہ اس کو اسلام کا عظیم مرکز بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب جو صحابہ اکرام آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے، نبی پاک علیہ السلام وہاں پر ان کو جو ہے وہ بلواتے، اور وہاں پر پھر وہ گفتگو کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید جو ہے وہ باتوں کا اور وحی الہی کا اور دیگر جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ ہوتا۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ اب ایک وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو جو صحابہ اکرام بعد میں ہجرت کر کے مزید مدینہ منور تشریف لائے، جو وہاں کے انصار صحابہ اکرام تھے، اب ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم کا انتظام کرنا تھا، ضرورت تھا کہ اب مزید اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، لوگ جوک در جوک آپ کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بھی مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ درس گاہ کا اہتمام فرمایا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر صحابہ اکرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لے کر بیٹھتے، ایک مکمل جماعت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر صفہ، ایک چبوترا بولتے ہیں اس کو صفہ، تو اصحاب صفہ کے نام سے ہم آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ چند مختص صحابہ اکرام تھے کہ جو تقریباً کاموں سے جو ہے وہ فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور علم دین سیکھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے لیے بھی صحابہ اکرام جو دیگر تھے انہوں نے بھی یہ اہتمام فرمایا کہ وہ ان کے معاملات کو سنبھال لیا کرتے، جیسے کسی کے گھر سے دوپہر کا کھانا آ رہا ہے تو کسی کے گھر سے جو ہے وہ رات کا کھانا آ رہا ہے، یعنی جو بھی ان کا سسٹم تھا اس طرح صحابہ اکرام نے تقسیم کیا، اور یہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گویا کہ علم دین سیکھنے کے لیے یہ وقف ہو گئے۔ تو یہ دوسری درس گاہ ہوئی جس کو ہم جو ہے وہ اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں یہ درس گاہ کا جو ہے وہ اہتمام کیا۔ اب یہ صحابہ اکرام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ رہے ہیں، اب اسلام صرف وہیں نہیں رہا، مدینہ پاک مکہ مکرمہ میں، عرب ہی میں نہیں رہا، بلکہ دوسرے کئی ممالک تھے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بھیجا، پھر وہاں پر برانچز جو ہے وہ قائم ہوئی۔ یعنی مزید اگر میں اس پر آگے کلام کروں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور دارالقرہ میں آپ ٹھہرے، یعنی یہ ایک برانچ ہو گئی ہماری۔ بصرہ کی اگر ہم بات کریں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد کو، وہاں کی جامع مسجد کو مرکز بنایا، ٹھیک ہے، علم دین سیکھنے کا آپ نے مرکز بنایا۔ آپ کی مجالس میں کئی لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے، علمی گفتگو ہوتی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تدریس فرمایا کرتے ہیں۔ نماز فجر کا جب سلام پھیرتے تو لوگوں کی طرف آپ منہ کر لیتے اور انہیں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی علم دین کا جو ہے وہ مرکز ہو گیا اور قرآن کی تعلیم کا مرکز ہو گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی صحابہ اکرام سے محبت کرنے والی ہے اور صحابہ اکرام کے ان انداز کو اپنانے والی ہے۔ ہم مسجد بھرتے بھی ہیں، مسجد میں لا کے سکھاتے بھی ہیں، مسجد میں لا کر ان کو درس قرآن بھی دیتے ہیں، ان کو قرآن کریم کے جو علوم ہے، جو تفاسیر ہیں وہ بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سینکڑوں مساجد ہیں، یعنی آپ کا جو انداز نماز فجر کی ادائیگی کے بعد لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوتے اور قرآن کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں سینکڑوں مساجد میں نماز فجر کے بعد یہ تفسیر سنانے کا حلقہ لگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور مفتی قاسم صاحب دامہ ظلہ کی جو تفسیر ہے صراط الجنان، یہ تو یوں سمجھے کہ تفسیر کے ضمن میں کئی فقہی مسائل آپ نقل کر دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں، اس سے جن مسائل کا استنباط و استخراج ہو رہا تھا وہ بھی آپ ذکر فرما دیتے۔ تو الحمدللہ یہ اب تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن جو یوں سمجھے کہ بیچ بویا ہے تو یہ صحابہ اکرام نے بویا ہے۔ وہ ایک برانچ تھی، اللہ کی رحمت سے ان کی ایجاد کے بعد آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں برانچ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں آپ یہ بصرہ کا ماحول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دمشق کی جامع مسجد میں یوں سمجھے کہ آپ علم دین سکھاتے، آپ نے اس کو جامع مسجد کو مرکز بنایا، بلکہ کہا گیا علی بھائی کہ آپ کا حلقہ درس اتنا وسیع تھا، آپ کا جو علمی حلقہ تھا اتنا وسعت رکھتا تھا کہ کم سے کم 20,000 لوگ جو ہے وہ آپ کی اس علمی مجلس میں شرکت کرتے تھے۔ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، 20,000 سے زیادہ لوگوں کا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ علمی اس حلقے میں شرکت کرنا اور علم حاصل کرنا یہ کتنی بڑی برانچ تھی، اور یہ صدقہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ انہوں نے حضور سے سیکھا، جب یہ وہاں گئے تو پھر انہوں نے لوگوں کو سکھایا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی علی بھائی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، ایک پوری فہرست ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جو قرآن کا علم رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جو ہے وہ یمن کی طرف سفر کروا رہے، کسی کو کہیں سفر کروا رہے کہ جاؤ وہاں جا کر قرآن کی تعلیم کو عام کرو، وہاں پر قرات سکھاؤ، چونکہ قرآن جو ہے یہ قرات قریش پر نازل ہوا ہے۔ لوگ عربی جانتے تھے لیکن قرآن کی جو ایک قرات ہے اس پر جمع کرنے کا کام جو ہے نا یہ بڑا اہم تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن ہیں تو ان کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک قرات پر لوگوں کو جمع کیا ہے، ورنہ یوں دیکھیں تو جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تو ایک قرات پر جمع کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا جو کردار تھا اور جو سلسلہ ہوا بیسک تعلیمات قرآن پر، پھر یہ حضرت عثمان غنی، پھر دیگر صحابہ اکرام اس دور میں تھے، انہوں نے قرات پر بھی جمع کیا، تعلیم کو بھی عام کیا. تو الحمدللہ یہ اسلام نے مرکز دیے ہیں، یہ پلیٹ فارم دیے ہیں، یہ ابتدا ہوئی اور آج اللہ کی رحمت سے پوری دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی مدرسوں کی تعداد ہے. اور یہ مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے علی بھائی، اس پر میں ضرور کلام کرنا چاہوں گا، مظفر بھائی بھی ساتھ میں شامل ہو جائیے گا، کہ یہ جو مدرسے تھے، اب لوگ سوال کریں گے کہ یہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے یار اسکول کالجز کھولنے کی جو ہے وہ باتیں کرنی چاہیے، اسکول ڈاکٹر بنانے چاہیے، انجینئرز بنانا چاہیے، آپ لوگ صرف مدرسوں کی باتیں کرتے ہیں، آپ ہسٹری بھی بیان کر رہے ہیں تو جناب مدرسوں کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں. تو جناب یہ مدرسوں نے کیا دیا ہے؟ یہ مدرسوں نے یوں سمجھیے کہ یہاں پر انسان پیدا کیے، انسانیت پیدا کی ہے. ان مدرسوں نے کیا نہیں دیا؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ دیکھ لیں، آپ صرف عالم ہی نہیں ہیں بلکہ کئی ایسے دنیاوی علوم تھی جس پر آپ مہارت رکھتے تھے. آپ بہت دور مت جائیے، اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے. کیا اعلیٰ حضرت صرف عالم تھے یا صرف علم دین جو ہے رکھتے تھے؟ آپ اپنے وقت کے بڑے جو ہے سائنسدان بھی تھے، یعنی سائنسدان بھی آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کئی چیزیں تھی. مظفر بھائی اس پر اگر کلام کریں. علم ریاضی ہے، علم منطق، فلسفہ، لوگرتم. آج جو بلکہ ایک پروفیسر تھے ضیاء الدین صاحب، تو ان کو کوئی جو مسئلہ ایک جو فزکس کا اور اس طرح کا میتھس کا جو ہے میتھمیٹکس کا کوئی ایسا مسئلہ ایک حل نہیں ہو رہا تھا، سولو نہیں ہو رہا تھا. تو وہ جرمن میں رہ چکے تھے اور کافی اب انہوں نے طے کر لیا کہ یہ یہاں سولو نہیں ہوگا، اب مجھے جرمنی کا سفر طے کرنا پڑے گا. وہاں جا کے میں اپنے وہاں کے اساتذہ سے، وہاں کے جو یورپین جو میرے استاد ہیں ان سے میں اس کو حل کروں گا. تو آپ کے ساتھ آپ کے اسی کالج میں یا یونیورسٹی میں ایک دینیات کے بھی پروفیسر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اتنی دور کا سفر مت کیجیے، آپ سے قریب میں بریلی شریف جو ہے چند گھنٹوں کا سفر ہے، یہاں چلے جائیے، حل ہو جائے گا. تو پہلے تعجب ہوا ان کو، لیکن کیا بات کر رہے ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ ایک میرا مولوی مستقل جو کریں ہے، گے، ایک عالم دین، یہ اتنا بڑا مسئلہ جو مجھ سے حل نہیں ہو رہا ہے اور اب مجھے جرمنی ہی جانا پڑے گا. لیکن کیا حرج ہے، آپ بعد میں چلے جائیے گا اگر حل نہ ہو، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے. اب وہ آئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. اب آپ نے جب بیٹھ کر جو ہے اپنا مسئلہ پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے کچھ منٹوں کے اندر اس کو ایسا سولو فرما دیا، اور پھر ایک شاگرد کو بھیجا کہ آپ جو ہے نا ایک کتاب لے کر آئے، ایک رسالہ لے کر آئیے. تو وہ اعلیٰ حضرت کا ہی لکھا ہوا ایک رسالہ اس کتاب کے اوپر. تو اب وہ دیکھ کر حیران رہ گئے وہ شخص، اور وہ کہتے ہیں کہ اس فن میں آپ کا امام کون ہے، آپ نے سیکھا کہاں سے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ شروع میں نے جو ہے نا صرف 4 قاعدے سیکھے تھے، جمع، نفی، ضرب، تقسیم، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن. یہ 4 جو یہ سب بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی نیت اس میں کیا تھی، یہ بھی میں نے اس لیے سیکھے کہ علم میراث میں اس سے کام پڑے گا، کہ ترکہ تقسیم ہوگا، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، بیٹے کو کتنا حق ملے گا، ڈویژن ہے، سبٹریکشن ہے، ایڈیشن ہے. تو یہ سیکھا تھا. مزید میں سیکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے والد ماجد نے فرمایا کہ زیادہ سیکھنے کی حاجت نہیں ہے، بارگاہ رسالت سے سارے علوم تمہیں سکھا دیا جائے گا. تو میں نے تھوڑی کوشش کر کے یہ خود میں نے تحریر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسی کتاب نہیں دیکھی، اور یہ کتاب دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے میں تو بالکل طالب علم ہوں اور آپ تو اس فن کے امام معلوم ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک مٹھی داڑھی بھی رکھی اور دین کی طرف مائل ہو گئے. سبحان اللہ. تو ایک دنیاوی تعلیم والا جو پروفیسر جو ہے وہ ایک عالم دین سے متاثر ہو کر اپنے وقت کے امام سے، جو صرف امام نہیں ہے، وہ اپنے فن میں الحمدللہ فن توقیت و وقت چاند ستاروں کا ایسا علم تھا اعلیٰ حضرت کو کہ دن کے وقت میں نا سورج کو دیکھ کر آپ اپنی گھڑی ملاتے تھے، اور رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر اپنی گھڑی ملاتے تھے، اور 1 منٹ کا فرق نہیں ہوتا. یعنی اعلیٰ حضرت جو ہے سبحان اللہ، ان کی جو آپ کی یقیناً شان بہت وراء الورا ہے، ہم کیا سمجھ سکیں گے اس کو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دنیاوی علوم ہے نا، اگر وہ بھی شریعت کے حدود میں رہ کر سیکھا جائے تو وہ غلط نہیں ہے. بالکل. یعنی ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ صرف مدرسوں میں ہی پڑھنا ہے، صرف علم دین ہی حاصل کرنا ہے. اگر وہ علم جو دنیاوی علم ہے، اگر وہ دین کے کاموں کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، اگر اس کے ذریعے سے ہمیں دین کا علم بھی حاصل ہو سکتا ہے تو اس کو بھی سیکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. میں بس وہ اسی پر آ رہا تھا کہ مدرسوں نے کیا دیا، مدرسوں نے کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا. یعنی آپ بتائیں کیا نہیں دیا. مدرسوں نے اتنے بڑے بڑے علماء دیے ہیں جو
ہمارے معاملات کو سنبھال رہے ہیں، کون سا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو یوں سمجھیے کہ ہمارے جو علماء جو اہل علم ہیں وہ نہیں بتاتے، اگر نہیں ہوتا تو واپس حاصل کر کے بتاتے، یعنی کہیں محروم نہیں چھوڑتے، ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو شکوک و شبہات ہے کہ جناب مدرسوں نے کیا دیا ہے، تو مدرسوں نے سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے. جو دنیاوی تعلیم ہے اب وہ یعنی ایک تو وقت تھا کیونکہ اس کو نا اس کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی تھی، لیکن چونکہ جیسے جیسے ماحول آگے بڑھتا گیا اس کے درمیان میں تفریق ہوتی گئی ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ بن گئے. لیکن اب بھی دیکھیں اللہ کی رحمت سے، میں دعوت اسلامی انڈیا کی اگر بات کروں تو ہمارے جتنے مدارس ہیں، چاہے وہ جامعۃ المدینہ ہو، مدرسہ المدینہ ہو، وہاں ماڈرن ایجوکیشن بھی ہم دے رہے ہیں. وہاں جو بنیادی ضروری تعلیم ہے ہم اس پر ایگری کر رہے ہیں، اس کے بغیر نہیں چاہ رہا ہے. اب میں یہاں پر رہتا ہوں، اگر میں اس ملک کی لینگویج نہیں سیکھوں گا تو میں کیسے یہاں پر آگے بڑھ پاؤں گا؟ تو جو بنیادی چیزیں ہیں اور جو جیسا کہ آپ نے اصول بیان کیا کہ جو علم جو تعلیم اسلامی تعلیمات سے نہیں ٹکراتی ہے اس کو تو بالکل جناب حاصل کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے تاکہ دنیاوی معاملات میں ہم ترقی کرتے رہیں. لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ جناب صرف بندہ ایک کے فیور میں رہے اور اسلام پر یا اسلامی تعلیمات پر یا مدارس پر جو ہے وہ اعتراض کرتا رہے. یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے. بلکہ یہ جو لینگویج جو سیکھنے کا معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ خلیفہ مبلغ اسلام عبد العلیم میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے ایسے زبردست وہ تھے کہ دنیا کی تقریباً 14 زبانیں آپ جانتے ہیں، فرینچ ہے، جرمن ہے، الگ الگ یورپین لینگویج آپ کو آتی تھی، اور وہ لینگویج آپ نے سیکھی اور آپ نے دور دراز کا سفر کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے فرمایا اور وہاں جا کر بیانات فرمائے. جب جاتے تھے تو آپ وہاں تنہا ہوتے تھے، جہاز پوچھتے تھے جہاز والے کا جدول، کہاں سے کہاں جائے گا، کس ملک میں جائے گا، وہاں اچھا یہاں سے لندن جائے گا، وہاں سے آسٹریلیا کی طرف جائے گا، یہاں سے یہاں جائے گا، اتنے دن قیام کرے گا، اتنے دن لنگر انداز رہے گا، پھر آگے بڑھے گا. وہ اتنے دن جا کر وہاں کوئی ہوٹل بک کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے، اسلام کے بارے میں بیانات ان کی زبانوں میں کرتے، اور جب وہاں سے واپس آتے تو کئی جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہوتے، اور ان کو جب چھوڑنے نہ سینکڑوں افراد واپس آتے. لوگوں کو حیرانی ہوئی جہاز والوں کو کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں، جب یہ کسی ملک میں جاتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں چند دنوں کے بعد تو سینکڑوں کا جو اس کو گرویدہ کر چکے تھے، اپنے حلقہ احباب میں داخل کر چکے تھے. بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس سامنے جو روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، تو انہوں نے آدھے مہینے سے بھی پہلے یہ زبان سیکھی. فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی ایک قوم تھی ان کی طرف جب یہ خط لکھنا ہوتا تو میں لکھتا، اور جب وہاں سے کوئی خط آتا تو میں اس کو پڑھا کرتا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے، جو علوم ضروری ہیں، اس کو تو یقیناً سیکھنا جو ہے وہ چاہیے. ماشاء اللہ یقیناً بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے، اور باتیں جو ندیم میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس پر کئی ایپیسوڈ ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. آگے بھی انشاءاللہ آپ ابھی بچوں کا پروگرام بھی امید ہے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو بس آخر میں یہی کہوں گا کہ علم دین حاصل کریں انشاءاللہ. جو قرآن کی تعلیم ہے، جو حدیث کی تعلیم ہے، اس پر ہمیں کاربند رہنا ہے. اس دور کے اندر ہم علم دین حاصل کیسے کریں؟ الحمدللہ جیسے جیسا ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، الحمدللہ علم دین کے ذرائع اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی پہلے یہ تھا کہ مدرسے میں جا کر ہی کسی عالم دین کے پاس جا کر آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے. اب تو آپ کی دعوت اسلامی نے کتنا پیارا شاندار انتظام فرما دیا. آپ کسی کے پاس جا نہیں سکتے ہیں، آپ بزی ہیں جناب، آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ذریعے سے آن لائن آپ تعلیم حاصل کریں، قرآن کریم پڑھیں. تو بہت سارے ذرائع ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، اور ہمارے مبلغین سے آپ کانٹیکٹ کریں کس انداز سے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ذرائع بتائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سما ہر طرف